बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की आखिरी किस्त में आप सब लोगों को खुश आमदीद। आज की किस्त सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम सीरीज़ की आखिरी किस्त होने वाली है। इसमें हम सुलह हदीबिया के बाद के वाक़यात, फ़तह मक्का और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के विसाल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस के मुतल्लिक़ इंफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। तो आज की किस्त का आगाज़ करते हैं सुलह हदीबिया के बाद वाले वाक़यात से। सुलह हदीबिया के बाद मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के अतराफ मौजूद कबाइल में से कुछ ने मुसलमानों के साथ मिलकर रहने को पसंद किया था और कुछ लोग कुरैशी मक्का के हलीफ बन गए थे। अब इसी तरीके से एक कबीला बनु खिज़ा था कि जो मुसलमानों का हलीफ बन गया था और बनु बकर जो कि कुरैश के साथ शामिल हो गया था। अब एक रात बनु बकर ने कुरैश की खुफिया मदद से अचानक बनु खिज़ा पर हमला कर दिया। इनके कई लोग मारे गए, औरतें और बच्चे चीखने लगे और बनु खिज़ा के एक शख्स ने मदीना पहुंचकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद की कि या रसूल अल्लाह, अब वो वक्त आ गया है कि जो आपसे वादा किया गया था। अल्लाहु अकबर। ये दरअसल सुलह हदीबिया की खुली खिलाफ वर्जी थी क्योंकि कुरैश ने खुद मुआहिदा तोड़ा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन फैसला फरमाया। अब कुरैश के साथ कोई मुआहिदा बाकी नहीं था। वक्त आ गया था कि मक्का को जुल्म और शिर्क से पाक कर दिया जाए। अबू सुफियान ने बड़ी कोशिशें की कि किसी तरीके से मुआहिदा रिस्टोर हो जाए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जलीलुल कदर सहाबा इकराम को बुलवाया और उनके साथ मुशावरत की कि आपकी क्या राय है। अब जबकि कुरैश ने मुआहिदा तोड़ दिया है तो हमें क्या करना चाहिए। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुशावरत की तो उन्होंने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह, आखिर हैं तो वो आपकी कौम। तो आपने अबू बकर की रहमदिली देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को याद किया और फरमाया कि अल्लाह के मामले में इब्राहीम घी से भी ज़्यादा नरम थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुशावरत की तो उन्होंने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह, इस वक्त पूरे अरब में कुरैशी तो कुफर की असल जड़ हैं, इन्हीं की तो वजह से बुत परस्ती चल रही है। तो उमर बिन ख़त्ताब की सख्ती देखते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को याद किया और फरमाया कि नूह तो अल्लाह के मुकाबले में पत्थर से भी ज़्यादा सख्त थे। और फिर आपने फैसला सुनाया कि जब तक मक्का वाले मुसलमानों के सामने सरेंडर नहीं कर देते तब तक अरब एक अल्लाह के ऊपर कभी भी राजी नहीं होंगे। और यूं ऐलान हुआ कि मुसलमान अब मक्का को फतह करने की नीयत बांध लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 सहाबा इकराम को अपने साथ लिया और हिजरत के 8वें साल आप एक बार फिर से मक्का में दाखिल हो गए। वो शहर कि जहाँ से 8 साल पहले वहाँ के लोगों ने आपको निकाल दिया था। इस बार आप एक अजीम फातह की तरह दोबारा इस शहर में दाखिल हुए। सहाबा इकराम को हुक्म दिया गया था कि हर शख्स अपने अपने कबीले के झंडे के साथ साथ चले। हर शख्स अपनी तलवारों और अपने हथियारों को इस तरह रखे कि वह सबको दिखाई दें। स्पेशली इंसारी सहाबा, कदीम कुतुब से पता चलता है कि वो तो इस कदर लोहे में लिपटे हुए थे कि सिर्फ इनकी आंखें दिखाई दे रही थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद अपनी ऊँटनी कसूआ पर सवार आहिस्ता आहिस्ता मक्का में दाखिल हो रहे थे। आपकी एक तरफ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और दूसरी तरफ हज़रत उसीद इब्ने हज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे और आप इन दोनों के साथ गुफ्तगू करते आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। किसी किस्म का कोई तकब्बुर नहीं, बल्कि देखने वाले बताते हैं कि आप इनसे इस तरह झुके हुए थे कि आपकी दाढ़ी मुबारक ऑलमोस्ट किस्वा के कोहान से टच होने वाली थी। आपने काले रंग का इमामा पहना हुआ था और आपके झंडे का रंग भी काला ही था। दूर दूर से लोग खड़े आपको देख रहे थे और वो देख रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार सूरह फतह की तिलावत कर रहे हैं कि हमने आपको एक वाज़े फतह दे दी, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीन। सहाबा इकराम भी कुफार भी और अबू सुफियान के जो इस वक्त हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ खड़े थे, वो कहते हैं कि अब्बास देखो, आज तुम्हारे भतीजे की बादशाही कितनी बड़ी हो गई है। तो
تو عباس بولے کہ ابو سفیان یہ بادشاہی نہیں نبوت ہے، تجھے یاد ہے کہ تو نے کیا کہا تھا؟ اور ابو سفیان کو فوراً اپنی کہی ہوئی وہ بات یاد آ گئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو ابو سفیان نے ہنستے ہوئے کہا تھا کہ بھائی میں تو تب تک مسلمان نہیں ہوں گا جب تک میں محمد کے گھوڑوں کو مکہ میں اترتے ہوئے نہ دیکھ لوں۔ اور یہ وہ دن تھا کہ جب ابو سفیان نے واقعی مکہ کے اطراف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں کو اترتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں بتا بھی نہیں سکتا کہ اس وقت میری کیا کیفیت تھی۔ میں نے قریب آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس وقت یا رسول اللہ کہا۔ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا آج آپ ہم سب کو قتل کروا دیں گے؟ فرمایا نہیں ابو سفیان، آج تو رحمت کا دن ہے، آج تو کعبہ کو غلاف پہنائے جانے کا دن ہے، آج تو کعبہ کی تعظیم ہوگی۔ اور پھر آپ نے عام اعلان کروا دیا کہ جو اپنے گھر میں داخل ہو گیا وہ امان میں ہے، جس نے اپنے ہتھیار پھینک دیے وہ بھی امن میں ہے، جس نے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لی وہ بھی امن میں ہے۔ لوگ حیران بھی تھے اور خوش بھی تھے کہ یہ کیسے نبی ہیں کہ جنہوں نے سب کو معاف کر دیا۔ لوگ باہر نکل نکل کر اپنے ہتھیار گلیوں میں پھینک رہے تھے اور مسلمان ان ہتھیاروں کو جمع کرتے چلے جا رہے تھے۔ اور اس دوران لوگوں نے دیکھا کہ کالے سیاہ رنگ کی ایک عورت کہ جس نے اپنا منہ چھپایا ہوا ہے، اس کے کچھ بال سفید اور کچھ بال کالے ہیں، اور وہ چھپتی چھپاتی بچتی بچاتی مکہ سے باہر پہاڑوں کی طرف بھاگ رہی ہے۔ لوگوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے بارے میں بتایا تو آپ نے فرمایا کہ وہ نائلہ کی بت کی شیطانہ یا اس میں رہنے والی جنایا تھی کہ جو آج مکہ چھوڑ کر چلی گئی ہے، کیونکہ اب وہ اس بات سے مایوس ہو چکی ہے کہ اس شہر میں اس کی عبادت ہوگی۔ فتح مکہ کے کافی عرصہ کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک مرتبہ بتایا تھا کہ جس دن مکہ فتح ہوا اس دن ابلیس نے چیخ ماری تھی اور اپنے شیاطین کو کہا تھا کہ شرک تو اب یہ نہیں کریں گے، لیکن تم ان میں نوحہ اور شاعری کو عام کر دو۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب لوگوں نے بتوں کے اندر رہنے والی جنایا اور شیطانہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن اس کے بعد ایک بار خزا کے بت میں رہنے والی جنایا بھی خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئی تھی۔ لیکن اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف گئے، اور جب آپ نے حجر اسود کو اپنے عصا سے چھوا تو اس وقت مکہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس میں اللہ اکبر کی آواز نہ گونجی ہو۔ صحابہ اکرام بتاتے ہیں کہ مکہ لرز اٹھا تھا اللہ اکبر کے نعروں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا اور دیکھا کہ کفار دور پہاڑوں پر کھڑے بے بسی کے ساتھ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں۔ آپ خانہ کعبہ گئے اور دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ اپنی کمان یا اپنے عصا کے ساتھ آپ جس بت کی طرف اشارہ کرتے جا رہے تھے وہ بت اوندھے منہ زمین کے اوپر گرتا چلا جا رہا تھا، چاہے وہ کتنا ہی وزنی کیوں نہ ہو۔ اور جو ہی وہ بت گرتا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آیت تلاوت کرتے تھے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تھا ہی مٹ جانے والا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شروع میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کعبہ کی چھت پر ان کا سب سے بڑا بت حبل نصب تھا کہ جو وہاں لوہے کے کیلوں کے ساتھ فکس ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبہ کی چھت پر اپنے ہاتھوں سے چڑھایا اور اپنے پیارے ہاتھوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ علی اسے ایسے ہلا ہلا کر گرا دو۔ اور علی بتاتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے ہاتھوں سے اوپر چڑھا رہے تھے اور جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر تھا تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میں چاہوں تو ہاتھ بڑھا کر آسمان کے کناروں تک کو چھو لوں، اور پھر اس کے بعد زور سے اس بت کو ہلا ہلا کر میں نے کعبہ سے نیچے گرا دیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی بت کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوا تھا۔ آپ نے ساری زندگی کبھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، بلکہ کعبہ کے اندر بتوں کے علاوہ کچھ تصاویر بھی موجود تھیں۔ ایک تصویر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، ایک تصویر حضرت مریم علیہ السلام کی تھی،
اور ایک تصویر تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ تو آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اے عمر اندر جاؤ اور ان تصاویر کو بھی مٹا دو۔ عمر بن خطاب اندر گئے اور انہیں مٹا کر پھر واپس آ گئے، اور پھر صحابہ اکرام برتنوں میں آب زمزم بھر بھر کر لاتے جا رہے تھے اور کعبہ کو اس سے دھوتے چلے جا رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے اندر داخل ہوئے، وہاں 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر باہر نکل کر تاریخ کے عظیم خطبات میں سے اپنا ایک عظیم خطبہ دیا۔ پھر آپ نے کعبے کا طواف کیا، اپنے کزن ام ہانی کے گھر گئے اور ان سے پوچھا کہ ام ہانی کیا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اور آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سرور دو جہاں ہیں، کہ جو ابھی ابھی مکہ کو فتح کر کے ہٹے ہیں، وہ مکہ کو فتح کرنے کے بعد کھا کیا رہے ہیں۔ آپ نے ام ہانی کے گھر پر بیٹھ کر پانی میں بھیگی ہوئی روٹی اور اس کے ساتھ کچھ سرکہ کھایا تھا۔ بہرحال اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 دن تک مکہ مکرمہ میں رہے، اور پھر کچھ سینئر صحابہ کرام کو مسلمانوں کی تربیت کے لیے مکہ میں چھوڑ کر خود واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد ایک طرح سے پورا ہو چکا تھا۔ اسلام عرب کے کونے کونے تک پھیلنا شروع ہو چکا تھا اور لوگ وفود کی شکل میں ایمان لانا شروع ہو گئے تھے۔ لیکن اگلے سال یعنی 9 ہجری میں شام کی طرف سے خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ رومنز عرب پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور خبریں چونکہ کافی زیادہ تھیں، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ 30,000 صحابہ اکرام کو لے کر نکلے، اور اس غزوہ کو آج ہم غزوہ تبوک کہتے ہیں۔ غزوہ تبوک میں کوئی لڑائی تو نہیں ہوئی، لیکن اس دوران بھی ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جو آپ سب لوگوں کو حیران کر دے گا۔ ہوا یوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ صحابی مدینہ میں رہ گئے تھے، اور ان صحابیوں میں سے ایک صحابی تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بہت ہی جلیل القدر صحابی تھے، اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا بھی تھا۔ یہ بہت شروع کے صحابہ میں سے تھے، اور تب ایمان لائے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 4 یا 5 لوگ تھے، اور تبوک میں ابو ذر صرف اس لیے پیچھے رہ گئے تھے کیونکہ ان کا اونٹ بیمار ہو گیا تھا۔ تو جب صحابہ اکرام نے بتایا کہ یا رسول اللہ ابو ذر بھی پیچھے رہ گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا سا افسردہ ہوئے۔ پھر فرمایا کہ اگر ابو ذر میں کوئی بھلائی ہوئی تو اللہ تعالیٰ انہیں یہاں لے آئے گا۔ اب مدینہ میں آپ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تڑپ دیکھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ میرا اونٹ بیمار ہے، چلو پھر بھی کوئی بات نہیں، میں کسی اور سے اونٹ ادھار لے لیتا ہوں۔ کسی اور سے بھی اونٹ نہیں ملا تو کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، میں سامان کو خود اپنی کمر پر لاد کر لے چلتا ہوں۔ اور یوں ابو ذر غفاری اکیلے ہی اپنا سامان اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تبوک کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ دوسری طرف جب صحابہ اکرام نے دیکھا کہ دور صحرا سے ایک آدمی اکیلا ہی تنے تنہا چلتا آ رہا ہے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ یا رسول اللہ صحرا کی طرف سے ایک شخص اکیلا ہی آ رہا ہے، اس نے اپنا سامان بھی خود ہی اٹھایا ہوا ہے۔ تو آپ نے خوشی سے کہا کہ اللہ کرے یہ ابو ذر ہی ہوں۔ غور سے دیکھنے پر پتہ چلا کہ یہ تو واقعی ابو ذر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رحم کرے ابو ذر پر، یہ اکیلا ہی آ رہا ہے، یہ اکیلا ہی رہے گا، اور اکیلا ہی اس کی موت ہوگی، اور حشر کے دن بھی یہ اکیلے ہی اٹھایا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابو ذر غفاری کے متعلق یہ پیشن گوئی حرف بحرف درست ثابت ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد، ابو بکر اور عمر کی وفات کے بعد بھی، کہ جب اب مسلمان دنیا کے بڑے بڑے علاقوں پر قابض ہو گئے تھے اور رومن اور پرشین امپائرز کی دولت ان کے پاس آ چکی تھی، کیسر و کسرا کے تاج ان کے قدموں میں پڑے ہوئے تھے، تو آہستہ آہستہ مدینہ سے سادگی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ ابو ذر اس وقت تک زندہ تھے، تو جب وہ دیکھتے تھے کہ کچے مکانات کی جگہ پکے مکانوں اور چھوٹے چھوٹے محلات نے لے لی ہے، اور مدینہ ویسا مدینہ نہیں رہا کہ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، تو آپ نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور مکہ کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں جا کر رہائش اختیار کر لی،
اور وہیں رہنے لگے، اور تنہائی میں ہی آپ کی وفات ہو گئی تھی، یہاں تک کہ میت پر رونے والا بھی کوئی نہیں تھا سوائے ان کی بیوی کے۔ لیکن جب تک زندہ تھے تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا دوست کہہ کر یاد کیا کرتے تھے۔ جب کبھی رسول اللہ کا نام آتا تو آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک سیلاب امڈ آتا تھا۔ ایک دفعہ اخنف بن قیس نامی ایک آدمی نے اس سے نماز کے متعلق کوئی سوال کیا تو ابو ذر ایک حدیث سنانے لگے۔ بولے کہ میرے دوست نے مجھے بتایا تھا، اتنا کہہ کر چپ ہو گئے، آنکھوں سے ٹپک ٹپک کر آنسو گرنے لگے۔ پھر بولے کہ میرے دوست نے مجھے بتایا تھا، پھر چپ ہو گئے اور پھر رونے لگے۔ تیسری مرتبہ خود پر کنٹرول کیا، اخنف کو ان کے سوال کا جواب دیا، اور اخنف کہتے ہیں تھوڑا سا حیران ہو کر پوچھا کہ آپ ہیں کون؟ تو بولے کہ میں اپنے دوست کا صحابی ہوں۔ اخنف کہتے ہیں کہ ان کی بات سن کر تو اس دفعہ میں بھی رو پڑا کہ دیکھو اس شخص کو اپنے دوست سے کتنی محبت ہے۔ ان تمام واقعات کے بعد کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ آئے 10 سال ہو چکے تھے، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا حج کیا۔ اسے حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی پہلا حج ان کا آخری حج بھی ثابت ہوا۔ اس حج پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات کا سب سے عظیم خطبہ دیا تھا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزارنے کے تمام اصول واضح کر دیے تھے، کہ جس میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، اور نہ ہی کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل ہے سوائے تقوی کے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، اپنی بیویوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا، وہ تمہاری ذمہ داریاں ہیں، انہیں اچھا کھلانا، انہیں اچھے کپڑے پہنانا۔ سنو، اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، انہیں وہ کھلانا جو خود کھاتے ہو، انہیں وہ پہنانا کہ جو خود پہنتے ہو۔ اے لوگو، تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنے ہوئے تھے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی بات کہی کہ جس نے سب کو رلا دیا۔ اے لوگو، پتہ نہیں کہ میں اگلے سال تم سے مل پاؤں گا یا نہیں۔ اور اسی حج کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ سنے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اے ابوبکر، کیا ہوا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان الفاظ سے آپ کی جدائی کی خوشبو آ رہی ہے۔ بہرحال 3 مہینے، صرف 3 مہینے بعد ایک رات کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع گئے، وہاں قبرستان میں دفن لوگوں کے لیے دعا کی، واپس آئے تو اگلی صبح آپ کو ہلکا ہلکا درد سر شروع ہو گیا تھا، کہ جس سے پھر آپ کو دوبارہ کبھی بہتری نہیں ملی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ میں آپ پر معوذتین یعنی تینوں کل پڑھ پڑھ کر پھونک رہی تھی، اور آپ بتا رہے تھے کہ عائشہ، اس دن خیبر میں میں نے جو لقمہ کھایا تھا اس کی تکلیف آج بھی بڑی شدت سے محسوس کر رہا ہوں۔ عائشہ، اس وقت مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے اس زہر سے میرا اندرونہ کٹ رہا ہو۔ اس کے بعد صرف 5 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان آئے۔ اگرچہ آپ کے سر پر ایک پٹی بھی بندھی ہوئی ہوتی تھی، لیکن آپ نے خطبہ دیا کہ جس میں آپ نے شہدائے احد کے لیے دعا کی، اور پھر کہا کہ تمہارے درمیان میرے بھائی بھی ہیں، تمہارے درمیان میرے دوست بھی ہیں، لیکن اگر اپنی امت میں سے مجھے کسی کو اپنا دوست بنانا ہوتا تو وہ ابوبکر ہوتا۔ اور یہ خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آخری خطبہ تھا۔ اور بالآخر پھر وہ دن آ گیا کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری احکامات دیے کہ ابوبکر سے کہو کہ وہ امامت کروا دیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے والد بڑے نرم دل آدمی ہیں، وہ آپ کی جگہ قرآن کیسے پڑھیں گے؟ وہ تو رونے لگ جائیں گے۔ آپ کسی اور کو کہہ دیں۔ لیکن آپ نے پھر سے وہی حکم دیا۔ صحابہ اکرام نے نماز شروع کی، اور آخری مرتبہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرے کا پردہ اٹھا کر لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو دیکھ کر مسکرائے،
اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ مزید پردہ اٹھا کر اپنی امت کو دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر واپس آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا خیال رکھنا اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے ساتھ نرمی کرنا۔ پھر وہ لمحہ آیا کہ جب آسمانوں سے فرشتے اترے، ملک الموت دروازے پر رکے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں مگر بغیر اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، موت کا فرشتہ اجازت چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ، یہاں تک کہ آپ نے آخری مرتبہ آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور اپنے آخری الفاظ کہے، بالرفیق الاعلی، سب سے بہترین دوست کی طرف، اور اس کے بعد پھر آپ کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئیں اور آپ کی روح نکلی تو مجھے ایک اتنی خوبصورت خوشبو آئی کہ اس کے جیسی خوشبو میں نے پہلے کبھی زندگی میں نہیں سونگھی تھی۔ میرے والد ابو بکر آئے، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ سر جھکا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے کو چوما اور آنکھوں میں وہی آنسو لیے ہوئے مسجد نبوی کی طرف واپس چلے گئے۔ جیسے ہی خبر پھیلی، مدینہ رک گیا، ہواؤں نے چلنا چھوڑ دیا، در و دیوار ساکت ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی اور بولے کہ جو کہتا ہے کہ رسول اللہ وفات پا گئے ہیں تو میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، چہرہ سے چادر اٹھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ سے دیکھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ وہ وفات پا چکے ہیں، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، وہ حی القیوم ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ امت کو سہارا دینے کے لیے تھے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کنویں کے پانی سے غسل دیا گیا کہ جس کنویں کا پانی آپ بہت شوق سے پیا کرتے تھے، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر تھا وہیں پہ چارپائی کو اٹھا کر وہیں پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں ہی آپ کے لیے قبر تیار کی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ ہم رو رہے تھے، آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، اور اس ساری رات یوں ہی گزر گئی۔ ہم میں سے کوئی بھی نہیں سویا یہاں تک کہ بلال نے فجر کی اذان دی، اور جب انہوں نے یہ کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ تو ہم نے سنا کہ بلال خاموش ہو گئے ہیں، وہ لمبے لمبے سانس لے رہے ہیں، اور اچانک اذان ہی میں ان کے رونے کی آواز آنے لگی۔ اس وقت ان کی آواز سن کر پورا مدینہ لرز اٹھا، اور اس وقت شہر میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا کہ جس کی آنکھوں میں آنسو نہ آ گئے ہوں۔ پھر جب آپ کو قبر میں اتار رہے تھے، وہ آپ کے غلام وہ چادر اٹھا کر پاس کھڑے ہو گئے کہ جو آپ علیہ السلام پہنا کرتے تھے، اور بولے کہ یا رسول اللہ، آپ کے بعد یہ چادر اور کون پہنے گا؟ اور یوں آپ کی چادر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی دفن کر دی گئی، اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں اتار دیا گیا۔ لیکن جب صحابہ اکرام آپ کو قبر میں اتار چکے تو ایک صحابی تھے مغیرہ ابن شربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بتاتے ہیں کہ میں نے لوگوں کی نظروں سے چھپ کر اپنی ایک انگوٹھی قبر کے اندر پھینک دی، اور جب تمام لوگ باہر نکل آئے تو میں نے کہا کہ رکو، میری انگوٹھی اندر گر گئی ہے، اور اس بہانے سے ایک بار پھر میں قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اترا اور محبت کے ساتھ ایک آخری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیار سے چھوا، اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ ہل رہے ہیں کہ جیسے وہ کچھ کہہ رہے ہوں۔ میں نے کان قریب کر کے سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں پر الفاظ تھے، یا ربی امتی امتی امتی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وصال کے بعد بھی اپنی اسی گناہگار امت کی فریاد رسی کر رہے تھے۔ بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ پھر دوبارہ میں باہر نکل آیا،
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے بعد مدینہ ہمارے لیے کبھی بھی ویسا نہیں رہا کہ جیسا رسول اللہ کی زندگی میں ہوا کرتا تھا، اور لوگوں نے دیکھا کہ دو جہانوں کے بادشاہ نے اپنے گھر میں نہ ہی کوئی درہم چھوڑے تھے اور نہ ہی کوئی دینار، نہ کوئی غلام چھوڑے تھے اور نہ ہی کوئی بکری یا اونٹ، بلکہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تھا، سوائے ایک نبی کے۔ کون کر سکتا ہے ایسا؟ میرا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر قربان۔ یہ وہی نبی ہیں کہ جن کے گھر میں اگر کوئی مسکین، کوئی بھوکا چلا جاتا تو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا، مگر ان کے خود کے ہاتھ خالی تھے۔ بہرحال اب اس سے آگے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اقدس سے متعلق کچھ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں دفن کیا گیا تھا، اور پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو صحابہ اکرام یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ کے ساتھ اسی حجرے میں دفن کر دیا گیا، لہٰذا وہاں اب کل 3 قبریں بنی ہوئی ہیں۔ اس حجرے کے نقشے کے متعلق حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ اس حجرے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، ایک وہ حصہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استعمال میں تھا، اور دوسرا وہ حصہ جہاں تینوں قبریں بنی ہوئی تھیں۔ تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھتیجے قاسم ابن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے درخواست کی کہ میری قابل احترام پھپھو، کہ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک دکھا سکتی ہیں؟ قاسم اس وقت چھوٹے بچے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے ایک مرتبہ حجرے کے اس دوسرے حصے کا پردہ اٹھایا، تو قاسم نے ایک مرتبہ اندر کی جھلک دیکھی اور قبروں کی ارینجمنٹ کے متعلق اندازہ لگایا۔ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبروں کا جو لیک آؤٹ بتایا تھا، اس حساب سے اندر کچھ اس طرح کی ارینجمنٹ تھی۔ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ وہاں فرش پر سرخ مٹی تھی اور چھوٹے چھوٹے سے پتھر، لیکن مٹی ایسی نرم تھی کہ جیسے ریت ہو گئی ہو، اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہاں ایک چوتھی قبر کی جگہ بھی موجود ہے۔ اس چوتھی جگہ کے متعلق امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب عیسیٰ ابن مریم دوبارہ زمین پر اتریں گے تو وہ 45 سال تک یہاں پہ رہیں گے، اس دوران وہ نکاح بھی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی، لیکن پھر ان کی وفات ہو جائے گی، اور جب ان کی وفات ہوگی تو وہ میری قبر کے بالکل قریب دفن کیے جائیں گے، چنانچہ قیامت کے دن میں اور عیسیٰ ایک ہی جگہ سے دوبارہ اٹھیں گے۔ تو اس حدیث کی بنیاد پر بہت سے مسلمان یہ خیال کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کے لیے ابھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس میں جگہ موجود ہے۔ اب میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے متعلق سلطان نور الدین زنگی کا ایک واقعہ سنانے والا ہوں۔ 1142 کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وصال فرمائے ہوئے تقریباً 550 سال ہو چکے تھے کہ اس وقت شام کے بادشاہ نور الدین زنگی نے ایک رات خواب میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، لیکن دیکھا کہ آپ بہت اداس نظر آ رہے ہیں اور 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں آدمی مجھے شر پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ سلطان بتاتے ہیں کہ میں ہڑبڑا کر اٹھا، کافی دیر تک اس خواب کے متعلق سوچتا رہا، پھر وضو کیا، نوافل پڑھے اور دوبارہ سے سونے کی کوشش کی، لیکن ایک بار پھر سے مجھے وہی خواب آیا۔ چنانچہ اگلی صبح میں نے فیصلہ کیا کہ میں مدینہ جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا چیز تکلیف دے رہی ہے۔ میرے ساتھ میرے کچھ قابل اعتبار ساتھی بھی تھے۔ ہم لوگ مدینہ گئے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی اور مسجد نبوی میں عام اعلان کروا دیا کہ آج یہاں سلطان تحائف تقسیم کریں گے، لہٰذا مدینے کا ہر شخص آئے اور سلطان سے اپنا تحفہ وصول کر لے۔ اس دوران لوگ آتے رہے اور سلطان ایک طرف بیٹھے غور سے ہر شخص کا چہرہ دیکھتے رہے تاکہ ان 2 لوگوں کو پہچان سکیں کہ جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں اشارہ کیا تھا۔
لیکن ویسا کوئی بھی چہرہ اس دن آپ کے سامنے نہیں آیا۔ سلطان نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا مدینہ میں موجود ہر شخص اپنا تحفہ لے گیا ہے؟ تو یہاں وہاں سے پتہ کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ 2 لوگ ایسے ہیں جو اپنا تحفہ لینے کے لیے نہیں آئے۔ سلطان نے پوچھا کہ وہ کون ہیں؟ بتایا گیا کہ وہ مراکش سے آئے ہوئے کوئی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں اور کبھی کسی کی دی ہوئی کوئی چیز نہیں لیتے۔ سلطان فی الحال تو خاموش ہو گیا۔ پھر سلطان کے ذہن میں آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی 2 شخص وہ ہوں کہ جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو ان کے متعلق پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ جنت البقیع کے قریب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل پاس ہی ایک کرائے کا مکان لے کر وہ 2 لوگ رہ رہے ہیں۔ جب سلطان ان کے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ہر چیز پرانی ہے سوائے زمین پر پڑے ہوئے قالین کے۔ سلطان نے وہ قالین اٹھوایا تو اس وقت کمرے میں موجود ہر شخص کی ہوائیاں اڑ گئیں، کیونکہ قالین کے نیچے ایک سرنگ کھودی ہوئی تھی کہ جس کا دوسرا سرا سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اقدس تک پہنچنے والا تھا۔ سلطان نے دیکھا کہ وہ 2 شخص ابھی بھی سرنگ کے اندر کھدائی کر رہے ہیں۔ سلطان نے ان دونوں کو پکڑا اور اس کے بعد دونوں کو قتل کروا دیا۔ بہرحال پھر اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اقدس کے ارد گرد خندق کھدوائی اور پھر اس خندق کو پگھلے ہوئے لوہے اور سیسے سے یعنی لیڈ کے ساتھ فل کر دیا تاکہ دوبارہ کوئی بھی شخص ایسی حرکت کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ اور سیسے سے بری ہوئی یہ خندق روضہ رسول کے گرد زمین کے اندر آج بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر اقدس پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ مدینہ منورہ کی پاک فضاؤں میں جب فجر کی اذان گونجتی ہے تو مسجد نبوی کے اوپر چمکتا ہوا سبز گنبد یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان جھک کر رحمت عالم کو سلام پیش کر رہا ہو۔ یہ گنبد محض ایک عمارت نہیں، یہ 14ویں صدی کے عشق، عقیدت اور احترام کی پہچان ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں دفن کیا گیا۔ اس وقت نہ تو کوئی گنبد تھا نہ کوئی قبا، بس سادگی، خاموشی اور نور کی ایک لہر تھی۔ وقت گزرتا گیا، اسلام دنیا کے کونے کونے تک پھیل گیا، مدینہ منورہ میں آنے والے زائرین کی تعداد بڑھنے لگی اور مسلمانوں کے دلوں میں یہ خواہش جاگ اٹھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس پر ایک مستقل عمارت ہونی چاہیے تاکہ وہ احترام اور حفاظت کے ساتھ زیارت کر سکیں۔ پہلا گنبد مملوک سلطان المنصور نے 678 ہجری میں تعمیر کروایا تھا۔ یہ گنبد لکڑی کا تھا اور اسے سادہ رنگ میں رکھا گیا تھا۔ بعد کے ادوار میں اس کی بارہا مرمت اور تزئین ہوتی گئی کہ جب عثمانی دور آیا تو اس گنبد کو پہلے نیلے، پھر سفید اور پھر آخر کار 1837 عیسوی یعنی 1253 ہجری میں سلطان محمود دوم کے حکم پر سبز رنگ میں رنگ دیا گیا۔ تب سے لے کر آج تک یہی سبز رنگ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامت بن چکا ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے سے کوئی عاشق رسول جب مدینہ کی سرزمین پر قدم رکھتا ہے تو سب سے پہلے اسی سبز گنبد کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ یہ رنگ دراصل ایک احساس ہے جو ہر دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو جگا دیتا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سیریز اپنے اختتام کو پہنچی، تو اب اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اگر اس سیریز کے اندر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ پاک مجھے معاف فرمائے اور ہم نے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ۔